बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर करूँगा और इसके साथ कुछ और ख़बरें हैं। ख़बर है कि फ़ौज को जी ज़ाती गुंडों के स्क्वाड में तब्दील करने का इरादा था। ये इरादा किसने बनाया और ये सब कुछ कौन चाहता था कि फ़ौज जो है वो एक हुक्मरानों की ज़ाती फ़ौज बन जाए, ज़ाती स्क्वाड बन जाए, बल्कि एक गुंडा फोर्स बन जाए, जो कि एक प्लान था। ये नाकाम हुआ। किसने बनाया, कैसे नाकाम हुआ, ये ख़बर आपसे मैं शेयर करूँगा। और उससे पहले कुछ ख़बरें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कल एक बात कही और उन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिवली एक बात की काबीना इजलास के बाद। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम फंड्स नहीं देंगे अगर उसने ये इलेक्शन EVM के तहत ना करवाए। EVM के तहत इलेक्शन होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए, तो ही हम फ़ंड्स जारी करेंगे, गवर्नमेंट फ़ंड्स जारी करेगी, अदरवाइज़ हम फ़ंड्स जारी नहीं करेंगे। अब ये एक ऐसा काम किया वज़ीर इत्तलात ने कि इस पर सब हैरान हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया। ये इशू क्या है? इशू ये है जी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला नहीं है, ये 2-3 मामले हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक़ भी देना है और ये कानून बन चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि उस कानून के तहत अगला इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं, जो जायज़ा ले रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का। और आया ये कि ये आइंदा आम इंतखाबात में इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़। ये 2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से क्या होगा, ये नादरा के साथ मुंसलिक होगा। नादरा से डाटा शाटा लिया हुआ है, उससे मुंसलिक होने के बाद ये बायोमेट्रिक्स यानी कि अंगूठे के निशान पे वोट डलेगा और जो मैनुअल वोट डलते थे उसके ज़रिए नहीं होगा। नादरा की ही इंतखाबी फ़हरिस्तें होंगी, नादरा और इलेक्शन कमीशन मुश्तरका इंतखाबी फ़हरिस्तें होंगी, वहाँ पे तस्दीक होगी तो नाम ज़ाहिर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और वोट डाला जाएगा। इससे हुआ क्या है, जो इत्तलात हैं, हुआ ये है कि बहुत सारे बोगस वोट थे और बहुत सारे लोग मर चुके हैं और बहुत सारे ऐसा भी है कि वोट जो ख़ास तौर पे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ कि कई हलकों में भी वोट बने हुए हैं। एक हलका में मसलन लाहौर के 14 हलके हैं, तो बहुत सारे ऐसे वोट हैं 20-20, 30-30 हज़ार जो कि एक हलके में भी हैं, दूसरे में भी हैं, तीसरे में भी हैं। वो सर्कुलेट करते हैं और वो सारे वोट जो हैं वो डाले जाते हैं और वही सबकत हासिल करके तो जीता जाता था, जो मुबैना तौर पे इत्तलात हैं। फिर बहुत सारे लोग मरहूम हो चुके हैं, मरहूमीन हैं, हज़ारों नहीं और लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी फ़हरिस्तों में उनका नाम भी दर्ज है, उनके वोट भी डाले जाते हैं। और सिर्फ़ आपको जो इलेक्शन का अमला है वो आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी वोट डाले जा रहे हैं। तो बोगस फ़हरिस्तें थीं। तो EVM के बाद हुआ ये है कि वो बोगस फ़हरिस्तें हैं उसका ख़ात्मा होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है, और सिर्फ़ वही वोट डलेगा जो नादरा में मौजूद है और ज़िंदा सलामत है, इसके अलावा नहीं होगा। अपना असल आदमी जाएगा तो ही जो थंब का निशान, जो अंगूठे का निशान लगेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, तो ही उसका वोट प्रोसीड होगा। अदरवाइज़ जो मर गया, जो नहीं आएगा, ख़ुद प्रॉक्सी वोट डाले जाते थे। मेरी जगह पे किसी और ने वोट डाल दिया, शनाख्ती कार्ड बस काफ़ी होना था, दिखाना होता था, वोट डल जाता था। तो एक तो ये इशू है कि फेयर वोटिंग होने का काफ़ी इम्कान है अगर ये सही तौर पे इम्प्लीमेंट होता है तो। दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मामला है, अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार आए हैं वो पूरे मुल्क में पंजाब में तकरीबन 40 हलके हैं और 40 हलके खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध के हैं और बलूचिस्तान के हैं। ये 3 एरियाज़ हैं। नंबर 1 पे पंजाब है। पंजाब के 40 हलके ऐसे हैं जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट जो है
وہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن کا رزلٹ نکالیں آپ 2018 کا، تو اس میں ایسے 40 حلقے ہیں جس میں مارجن بہت ٹائٹ مارجن تھا، اور اگر یہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ ڈالتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ ووٹ ان کو ڈلے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی پیپلز پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز بھی مخالفت کر رہی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیز ونگ، پاکستان پی ٹی آئی کا ونگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 9 ملین جو ووٹ ہے اس میں میجورٹی آلموسٹ 7 ملین جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا، اور یہی وہ حلقے ہیں جو کہ فیصلہ کردار ادا کریں گے۔ 40 پنجاب میں ہیں، باقی سندھ میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، اور سب سے کم بلوچستان اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے اگر یہ پولنگ ہو جاتی ہے تو یہ ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جواب دے دیا ہے فواد چودھری صاحب کی اس بات کا، اور انہوں نے بڑا ٹکا کے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی 3 کمیٹیاں بن چکی ہیں، ہمارا ہم سے جائزہ لے رہے ہیں، تینوں کمیٹیاں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کمیٹیوں کی رپورٹ آئے گی تب ہم فیصلہ کریں گے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ الیکشن کمیشن کی جو کمیٹیاں ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس اعتبار سے اسٹرانگ ہے کہ مشینیں خریدی جانی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، ان کو رکھنے کے لیے ویئر ہاؤس چاہیے، پھر جو پولنگ عملہ ہوگا اس کو ٹریننگ کرنی ہے، اس کو ٹرینڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اویئرنیس موو ہوگی، کمپین چلے گی، اویئرنیس کمپین، اور اویئرنیس کمپین کے نتیجے میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اپنا ووٹ کیسے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہیک نہ ہو، اور یہ ڈیٹا ہیک کیسے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ایک الگ انتظامات کرنے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ انکشاف ہوا ہے وہ ہے کہ نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے، اور یہ ایف آئی اے نے انکشاف کیا، اور اس سلسلے میں جو قائمہ کمیٹی ہے وہ بھی نوٹس لے چکی ہے، اور اس نے نادرا سے جواب بھی طلب کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ اور یہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں انہوں نے طارق پرویز، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہوا ہے، اور اس سے کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے ہیکرز جو ہیں وہ بآسانی فراڈ کرتے ہیں، اور بوڑھا شخص معمر خاتون نکلتی ہے، اور سائبر کرائمز کی 90,000 شکایات آئی ہیں، اور ایف آئی اے کے پاس صرف 162 آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ ایک ریفرنس ہے کہ نادرا کا ڈیٹا ہیک بائیو میٹرک، اور بائیو میٹرک سے ہی آپ کے ووٹنگ ہونی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل ہیں۔ سیکورٹی ادھر دوسرے نوعیت کی جو مینول ووٹنگ ہے اس میں ایک دھاندلی کا خدشہ ہے، تو اس میں بالکل دوسری نوعیت کی دھاندلی کا خدشہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ الیکشن ڈے میں، پولنگ ڈے میں ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے، سسٹم ہیک ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پہ سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پورے کا پورا الیکشن ہیک ہو جائے گا۔ یہ ایک طویل ترین بحث جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں فواد چودھری صاحب نے حال ہی میں معذرت کی تھی، معافی نامہ جمع کروایا تھا الیکشن کمیشن میں، اب دوبارہ ایگریسولی آئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے اپنا شروع کر دیا ہے، دوبارہ کابینہ کا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اپوزیشن، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو سب سے زیادہ نقصان ہے اگر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملتا ہے، اور کیونکہ پنجاب میں 40 حلقے، اس کے بعد سندھ نمبر ہے، تیسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا ہے، ٹوٹل 80 حلقے ہیں جو متاثر ہوں گے، جو نتیجہ تبدیل کر دیں گے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹوں کی وجہ سے۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں تو اس وقت مہنگائی والا جو ہے بہت زیادہ نیریٹو چل رہا ہے اپوزیشن کا، اوورسیز پاکستانی جس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سکھی ہیں اور ہمیں بہت سہولتیں مل رہی ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ سہولتیں دے رہی ہے، اور دوسرا ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو پاکستان میں پریشانی ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانیز اور ان کے جو جڑے ہوئے خاندان ہیں ادھر، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بات کی تھی، اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن بات ان کی صحیح تھی کہ ڈالر کے
بڑھنے کا فائدہ اوورسیز پاکستانیز کو ہوتا ہے، جو کہ بلین ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں اپنے خاندانوں میں۔ اب آتے ہیں جی کہ فوج کو ذاتی گنڈوں کے اسکواڈ میں بدلنے کا ارادہ، یہ ایک سابق حکمران نے کیا، اور سابق حکمران کا تعلق ہے امریکہ سے، یعنی کہ ٹرمپ۔ یہ امریکی صحافی نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں انکشاف کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فوج کو ذاتی گنڈوں کے اسکواڈ میں بدلنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ مضمون شائع ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند فیصلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے تھے کہ جس سے لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فوج اور اس کے ذیلی اداروں کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا ذاتی غلام بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور رپورٹر جوناتھن نے یہ کہا ہے، خاص طور پہ ایک میمورنڈم کا بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ میمورنڈم 19 اکتوبر 2020 کو بھیجا گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 14 وجوہات بتائی گئیں جن کی بنیاد پر انہیں وزیر دفاع مارک ایسپر کو برطرف کر دینا چاہیے، سابق جو وزیر دفاع تھے ان کو۔ تو مضمون میں جو انکشاف کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ میمورنڈم اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے بھی صدر منتخب ہو جاتے تو اپنے فیصلے سے فوج کو ذاتی گنڈوں کا اسکواڈ بنانے میں دیر نہیں لگاتے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا مارک ملی نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا 2020 میں، اور ایک جنرل نے یہ کہہ کر یہ مسترد کر دیا تھا کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کہ آپ یہ فوج CIA اور FBI کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پلان تھا، اور اس پلان کو پورا کرنا تھا اگر وہ دوسری بار صدر منتخب ہو جاتے، اور ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پارلیمان پہ حملہ ہوا، کانگریس پہ حملہ ہوا، کیپٹل ہل پہ ہلاکتیں ہوئیں، اور ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور بغاوت کی حد تک کی تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل پلان کیا تھا، اور وہ پلان یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اور خاص طور پہ ٹرمپ نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ زیر بحث آیا تھا کہ اگر CIA، FBI اور فوج خود نہیں چاہیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے اتنی تگڑی فوج کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ اور اس سے یہ ایک چیز ضرور ملتی ہے جی کہ یہ خواہش، میرا خیال ہے کہ ہر حکمران جو ہے وہ، ہر بیوقوف میں تو کہوں گا کہ ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہی فوج کو فتح کرنے کے چکر میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کافی پاور ہنگری تھا، اور پاور ہنگری کے ساتھ پھر جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو اس لیے جی تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے، اور یہ تو ایک امریکہ کی مثال ہے، اور اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے تمام حکمرانوں کو کہ تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں، آئین اور قانون کے تحت کام کریں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنی ڈومین سے باہر کوئی بھی نکلے گا یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو الٹیمیٹ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔